अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लाइला आतिफ विद अनदर न्यू एपिसोड ऑफ लाइमलाइट विद लाइला आतिफ में। आई होप कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। देखें, पता भी नहीं चला और पहला अशरा यूं ही जो है वो निकल गया है। दिन ऐसे गुजर रहे हैं और दिन से रात, रात से दिन इतनी जल्दी हो रही है कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा। सो हम सेकेंड अशरे में जो है वो कल से इंशाल्लाह चले जाएंगे और बहुत सारी दुआएं सेकेंड अशरे में जो आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। और आज की मेरी गेस्ट भी इंशाल्लाह आप सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगी दूसरे अशरे के बारे में, रमज़ान की फजीलत, और हम बहुत सारी आज बातें और दुआओं को आपके सामने लेकर आएंगे। और इसके अलावा मैं एक और बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रमज़ान के महीने में अपने आस पास ज़रूर देख लिया करें। कोई भी नीडी, कोई ज़रूरतमंद अगर आपके पास वो खुद नहीं चल के आ रहे, आप खुद खोज कर लगाएं, खुद आप देखें, पता करें कि कहीं किसी घर में या आपके नेबर्स में या बैक होम में भी आप किसी को कह सकते हैं कि अगर उनकी नज़र में कोई ऐसे लोग हों या फैमिलीज़ हों कि जो मांग नहीं सकते और वो अपने मुंह से नहीं कुछ कह सकते, तो इस तरह के लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कुछ ऐसे शक व शुबात मैंने अभी कुछ पिछले दिनों में ना या नहीं मिलेगा, तो देखें इस तरह मत कीजिए। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है ज़रूर कीजिए, नहीं करनी आप साइड पर हो जाइए, लेकिन आप किसी दूसरे को ये मशवरा मत दीजिए। एक तो आप ये गुनाह कर रहे हैं कि आप हेल्प नहीं कर रहे, दूसरा आप ये गुनाह कर रहे हैं कि आप दूसरे को भी उसकी मदद करने से रोक रहे हैं। तो ये मत कीजिए। रमज़ान का महीना है, सब मुसलमान रोज़े रखते हैं, अपने दिलों को साफ़ कर लीजिए। किसी से कोई कोताही हो गई हो, माफ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला सबसे बड़ा माफ़ कर देने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को भूल के एक दफ़ा फिर जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और ये छोटी सी दुनिया है, आप इस दुनिया में एक एग्ज़ाम की तरह ही मुझे लगता है कि हम लोग आए हैं और हमारा इम्तहान है जो हो रहा है। तो इसी बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलूँगी और आप लोगों को मैं अपनी आज की मेहमान से मिलवाऊँगी जिनका नाम है पाकीज़ा। क्या हाल है पाकीज़ा? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम कम्युनिटी को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। लैला आतिफ का खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया लैला इनवाइट करने के लिए, जज़ाकल्लाह। अरे इट्स माय ऑनर कि आप आई, माशाल्लाह। मुझे पता है कि आपकी जॉब भी थी, बिजी स्केड्यूल था, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला। तो पाकीज़ा थोड़ा सा बताइए मेरे देखने वालों को, क्योंकि आप मेरे शो में पहली दफ़ा आई हैं, कि वैसे तो आपको काफ़ी लोग जानते हैं माशाल्लाह, GTA में आपको एज अ नाख्वा लोग पहचानते हैं, और आपने बताया कि आप फार्मास्यूटिकल में भी प्रोडक्शन टेक्नीशियन के तौर पे काम करती हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि कनाडा कब आना हुआ, किस तरह आना हुआ, और किस तरह रहा आपका सफ़र? जी लैला, मुझे तकरीबन 20 से 21 साल हो चुके हैं आए हुए, और जैसे कि सब अक्सर ज़्यादातर ख़वातीन या लड़कियां यहाँ पे आती हैं शादी होके, वैसे ही मैं आई हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया और माशाल्लाह 21 साल हो चुके हैं। शुरू से ही कम्युनिटी में, मुझे आपको पता है जैसे कि नातों का बहुत शौक़ है, शुरू से ही मैंने अपने इस शौक़ को हमेशा तरजीह दी, और इसी तवस्सुस से पूरी कम्युनिटी में, अल्लाह का शुक्र है, सब मुझे जानते हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और बस मुझे ये शौक़ इतना है कि मैंने कोई और शौक़ इसके ऊपर हावी नहीं होने दिया। वही वो जैसे स्कूल में आप जो है वो पार्टिसिपेट करती होंगी और उसी तरह आपका शौक़ बढ़ता चला। बिल्कुल। अच्छा। तो यहाँ पे नात ख्वानी फिर जब आपने शुरू की, बल्कि पहले मुझे आप बताइए कि आप कनाडा, आपने क्या बताया कि सन में आई हैं? मैं 2001 में आई हूँ। 2001 में आई हैं। तो आपके बच्चे यहीं हुए या आपके जी, मेरे सारे बच्चे यहीं के कनाडा बॉर्न हैं जी, माशाल्लाह। फैमिली यहीं पे ग्रोन अप हुई माशाल्लाह। बच्चे बड़े हैं अब और तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह, अपनी अपनी क्लासेस में बिजी रहते हैं। यूनिवर्सिटी में है मेरी बेटी माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। टाइम तो गुजर, टाइम बहुत फ्लाइंग कर गया, जैसे कहना चाहिए ना, बहुत जल्दी से टाइम गुजर गया। अब आपको वो दिन अगर याद आप करती होंगी तो आपको होता होगा हम अभी तो आए थे, अभी छोटे बच्चे थे, और वो एकदम से बहुत अरसा माशाल्लाह टाइम गुजर गया। बहुत अच्छा, टाइम हमेशा ना पता नहीं चलता, बड़ी जल्दी लगता है कि गुजर गया जी। तो आपका ये हो गया, और उसके बाद फिर आपने किस तरह जो है वो फैसला किया कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए? और अब क्योंकि लैला आपको मैं बताऊं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, और आपको पता है कि जॉब करना यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि हम जो भी लोग घर से भी काम करना पसंद करते हैं। और अगर जिस तरह से आप देख रही हैं महंगाई बढ़ रही है, और बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपको ज़रूरत है, और ज़रूरत तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है सबको ही है। बिल्कुल। तो मैंने ये डिसाइड किया, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, तो अब मैंने ज़्यादातर, मतलब मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है जॉब की फील्ड में आए हुए, लेकिन
لیکن اب میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کینیڈا میں رہنے کے لیے اور آپ کو اپنا آپ منوانے کے لیے کچھ تھوڑا سا فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے, اور بچے بھی اس طرح سے کافی آپ کو دیکھیں آپ تو اپ ٹو ڈیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں, مطلب ان پہ بھی ذمہ داریاں پڑتی ہیں. دیکھیں گھر میں تو آپ بے شک 24 آور کام کریے, میں ایسے نہیں کہوں گی کہ جو جاب نہیں کرتے وہ کام نہیں کرتے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ باہر جانے سے آپ کو تھوڑی سی آپ کو کانفیڈنس لیول, آپ کو کینیڈین بیہیویئر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں جو آپ کو جاب سے, آپ کو جب آپ جاب کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اس سے نون ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیں بینیفٹس ہیں, اور ہمیں ایک کانفیڈنس تو آتا ہی ہے, اور پھر آپ نے اپنی ایجوکیشن کو بھی اس میں اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے, اس سے آپ کو ڈبل بینیفٹس ہوتے ہیں. اچھی بات کی آپ نے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, آپ کا ریویژن ہوتی رہتی ہے. جی جو ماشاءاللہ خیر سے آپ نے کیا, اتنا ٹائم لگایا آپ نے اپنی ایک پوری ایجوکیشن میں, آپ 3-4 سال لگاتے ہو ایک ڈگری کے لیے, تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس کو لے کے چل رہی ہیں. تو کس طرح پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنا فرسٹ, اگر میں پوچھوں گی نعت آپ نے پڑھی وہ کہاں پڑھی, فیس بک پہ پڑھی یا ٹی وی پہ پڑھی, کس طرح یہاں پہ آپ کو؟ لیلا جب میں نے آغاز کیا تھا تو فیس بک اور میڈیا یہ سب تو بالکل بھی نہیں تھا, بلکہ کمیونٹی بھی بہت دور دور تھی, اور جب میں نے اپنے گھر سے میں نے آغاز کیا تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی, بلکہ بس مجھے یہ لگا کہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے ریڈیو کے, تو اور مختلف بھی ریڈیوز تھے جن کے مجھے نام ابھی یاد نہیں ہیں, اور پھر میں نے گھر سے ہی پڑھنا شروع کیا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اپریشیٹ کیا, مجھے انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں, پھر وہاں سے پڑھنا شروع کیا. اس کے علاوہ پھر کمیونٹی میں پروگرام ہوتے گئے, پھر لوگوں نے اپنے گھروں میں میلاد کیے, اور اس طرح سے مختلف چینلز نے پھر میں نے ریکارڈنگ کی. سب سے پہلے کہ مجھے کہنا چاہیے 20 سال مطلب تقریباً 18 سال تو ہو چکے ہیں اس بات کو, ایک چینل سے میں نے باقاعدہ ریکارڈ کر کے نعتیں یہاں پہ چلی, مطلب میں نے وہاں پہ اسٹوڈیو آ کے ریکارڈنگ کروائی, اور وہ نعتیں آئیں جب کوئی اتنا پاکستانی چینل تھے بھی نہیں ہوگا نا جی, ابھی تو بہت زیادہ نظر ماشاءاللہ اب تو ہماری کمیونٹی نے بہت ترقی کی ہے, اور ایزی اپروچیبل ہیں اب تھنگس. لیکن اگر میں سوچوں کہ 18 سال پہلے آپ کینیڈا میں جب آئے تھے تو تب تھوڑے سے بالکل لمیٹڈ ہمارے پاس ہوں گے کام, لوگ کم ہوں گے, میڈیا بہت فیس بک لمیٹڈ اتنا نہیں تھا, کنیکٹ فیس بک تو بس ابھی چند سال پہلے کی کہانی ہے, لیکن اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے. اب بات یہ ہے جس چیز سے آپ جیسا فائدہ اٹھانا چاہیں, جس چیز کو جیسا یوز کرنا چاہیں. تو آپ کی آواز ریڈیو سے سنی, پھر مختلف چینل سے آپ کو اپروچ کیا, اور آپ نے بالکل سی ڈی بھی میں نے بنائی اپنی ایک نعتوں کی الحمدللہ, لیکن سی ڈی کی اب اتنا آپ کو پتہ ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لائیو پڑھ لیں, یا لوگ بلا لیتے ہیں یا چینل پہ ریکارڈنگ آ جاتی ہیں, تو وہ اچھا رہتا ہے, اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اگر میں پوچھوں آپ کے گھر میں کسی کو نعت پڑھنے کا شوق ہے تو جب بچے جیسے جب کم گریڈ, جیسے جب وہ گریڈ 3 میں تھے 4 میں تھے, تو آپ کو پتہ ہے اس وقت سپارہ بہت زیادہ باقاعدگی سے جب مسجد جا رہے ہوتے ہیں نا, مسجد ایک ماحول ملا ہوا ہوتا ہے بچوں کو, گھر میں بھی وہ دیکھتے تھے. تو جب میں پڑھتی تھی, کبھی پریکٹس کرتی تھی, تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک مشہور زمانہ قصیدہ بدر شریف, تو وہ بچے میرے ساتھ گنگنانا پسند کرتے تھے, انہوں نے پڑھنے کی بھی کوشش کی کئی دفعہ, لیکن آہستہ آہستہ جب یہاں رہتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ اتنا چینج ہو جاتا ہے, ان کو اردو اور مشکل لگنے لگتی ہے, تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ کیونکہ عربی میں تھا تو پھر بھی انہوں نے تھوڑا اس کو کوشش کی پڑھنے کی, اور پڑھا بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ, صورتیں بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں, قرآن شریف بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن میں بھی اردو کے کچھ ہارڈ آپ کو پتہ ہے الفاظ کی وجہ سے, ورڈز کی وجہ سے وہ اتنا کنٹینیو نہیں کر پائے اس کو. جی, لیکن میری خواہش ہے کہ بچے کیوں نہیں, ہم نہیں تو کوئی اور بچے, کچھ اور بچوں نے اس کو سن کے بہت اچھا وہ لیا, راستہ اپنایا کہ ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے. دیکھ کے مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسی نعت پڑھنی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ کمیونٹی میں اب تو نئی بچیاں بھی بہت پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان عید کا, میں بلکہ پچھلے دنوں بات بھی کری تھی اپنی ایک دوست سے, کہ پہلے اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا, ہم لوگ تو مناتے تھے لیکن جو نان مسلمز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب تو ٹیکسٹ آتے ہیں مجھے میرے باس کے بھی اور فرینڈس کے جو نان مسلم ہیں کہ رمضان مبارک, عید مبارک. تو بہت زیادہ, اگر میں 2011 میں آئی تھی تو تب کی بات کروں تو تب سے لے کے اب تک اٹس اے بگ چینج, کیونکہ میں بھی جہاں کام کرتی ہوں یا مختلف جگہوں پہ کام کرتی رہی ہوں, اس میں مجھے میری ڈفرینٹ کمیونٹی کے جو کلیگس ہیں تو وہ رمضان کی باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں, عید کی مبارکباد دیتے ہیں, اور ہر حوالے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں, ایون نعتوں کے حوالے سے بھی بات کرنا پسند کرتے ہیں کہ رمضان کیا ہے, آپ فاسٹ کیوں کرتے ہو, اچھا پانی بھی نہیں پینا, بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے. بالکل. تو بلکہ میری ایک فرینڈ مجھے وہاں کولیگ ہی ہے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ یو ول پاس اوے, آئی ایم شیور یو ول گونا پاس اوے. میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم بلکہ اس سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں رمضان میں آپ کے گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے, افطار کے ٹائم ماشاءاللہ سب کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہوں گے, کس طرح کے جو ہے وہ پاکیزہ کے تو ماشاءاللہ کھانے جو بناتی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اور اس سے زیادہ بڑھ کر پریزنٹیشن کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. تو کس طرح آپ کا جو ہے وہ افطار کا دسترخوان سجتا ہے؟
سب سے زیادہ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بچوں کو بڑی ابھی جیسے رمضان اسٹارٹ ہوا تو بچوں کو بہت خوشی ہوئی کہ رمضان آ رہا ہے اور دس از مائی فیوریٹ منتھ. اور ایٹ لیسٹ خاص طور پہ اسپیشلی دا ٹائم افطار ٹائم. تو ماشاء اللہ بچوں کو بہت شوق ہے روزہ رکھنے کا. چھوٹی بچی کو بھی اب اس کو بھی کہنا ہے یہ کہ میں اسکول جا رہی ہوں مگر مجھے روزہ رکھنا ہے. زیادہ جلدی شوق ہوتا ہے. سحری کے ٹائم پہ لام لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھائیے گا ضرور. ہاں اب مجھے پتا ہے آپ نہیں اٹھائیں گی. جی تو بچے ماشاء اللہ بہت افطار مطلب پسند کرتے ہیں. پہلے سے تیاری اب کہتے ہیں کہ امی ہمارے لیے کچھ چیزیں بنا لیں اور پھر ہم انہیں یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ افطاری کی چیزیں ضرور بنیں گی لیکن آپ کو اپنی روٹین میں قرآن پاک کو شامل کرنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے, دعائیں پڑھنی ہیں, دعائیں یاد کرنی ہیں. اور میں سبھی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ بھی کہوں گی کہ ماشاء اللہ جب افطار یہ آپ کو پتہ ہے روزے بالکل گنتی کے دنوں کے لیے آتے ہیں, بڑے ایام معدودات. آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم دن ہیں جس سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. افطاری سے 1 گھنٹہ جو پہلے ہم افطاری کے وقت تک لگے رہتے ہیں, اگر ممکن 1 گھنٹہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم آدھے گھنٹے پہلے دعا کا ضرور اہتمام کریں. میں بھی اپنے گھر میں یہ پوری کوشش کرتی ہوں کہ جلد سے جلد تیار کرنے کے بعد دعا میں ساتھ بیٹھیں. افطار آپ لگا کے بیٹھیے, اس وقت دعا مانگیے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. اور پیرنٹس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے تو دعائیں مانگیں. وہ جو اب ہمیں نہیں رہے ان کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, خاص طور سے اپنی اولادوں کے لیے. بہت پیاری بات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی تمام بھرپور رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دامن اس کی تمام تر قیمتی رحمتوں سے بھر دے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. اور اسپیشلی جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے نا 10-15 منٹ رہتے ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم لوگوں کو بھی, اور اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ جو آپ دعا مانگو پلس آپ کا وہ پیشنس جو ہے نا ایک دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ, وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل. تو پاکیزہ تھوڑا سا اگر میں دوسرے اشرے کی جو بات کروں, اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی ہمارے ساتھ دعائیں شیئر کریں, دعا شیئر کر لیتے ہیں, بتائیے کہ کیا اس جو دن ہے عشرہ ہے ان میں ہمیں کون کون سی ایسی دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے. جیسے کہ رحمت کا عشرہ جا چکا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رحمت کی دعا نہ مانگیں. ہم رحمت کی دعائیں مانگیں جیسے پہلے عشرے میں مانگتے رہے ہیں, یا ایو یا قیوم بھی رحمت کا استغیث. اب دوسرا عشرہ ماشاءاللہ آغاز ہوا چاہتا ہے اور ہو چکا ہے جو کہ ہے مغفرت کا عشرہ, اور اس میں ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنا زیادہ استغفار ممکن ہے کر سکیں, دعا مانگیں. پورے رمضان میں ہم استغفار پڑھیں اور سورہ قدر کی تلاوت کریں, سورہ اخلاص کی تلاوت کریں, درود شریف کی کثرت کریں اور بے انتہا دعائیں مانگیں. اپنے فرض نمازوں کو بالکل بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ہو سکے تو تہجد کی نوافل ضرور ادا کریں. جی سحری میں دعا مانگیں, اپنے سحری میں ذرا تھوڑا سا ارلی ویک اپ ہو کے دعا مانگیں. مشکل ہوتا ہے لیکن جس دن آپ کر سکیں ایزیلی, آپ جو عمل کر سکیں تھوڑا ہی صحیح مگر خلوص سے کریں. خوبصورتی ہے دین کی کہ بہت آسان ہے, اس کو مشکل نہیں ہے. اور قرآن پاک کو ضروری نہیں کہ ریس میں لگ جائیں کہ جی ہم نے قرآن شریف ختم ہی کرنا ہے. ایک سپارہ بھی پڑھ رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور سمجھ کے پڑھ لیں اور اچھے اعراب مخارج کے ساتھ پڑھ لیجئے تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ کی سب چیزیں اچھی ہیں تو بے شک پورا قرآن, جیسے آپ کو پتہ ہے جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, پورا قرآن بھی ختم کرتے ہیں, یہ تو بہت ہی بہترین بات ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن جو بچے نئے ہیں ان کو بتایا جائے کہ سپارہ پڑھیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں, دل لگا کے پڑھیں اور دعائیں مانگیں. سپارہ پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں, تسبیحات ضرور پڑھیں, درود شریف کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں. آخری عشرہ جو ہمارے پاس نجات کا ہوگا اس میں نجات کی دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری بات. تو پاکیزہ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی کوئی نعت ہمیں پڑھ کے ضرور ہدیہ دیں اس کا. جی. مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر. مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر.
شان رب العلا صورت حق نما ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر آپ ہے وجہ تخلیق ارض و سما آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر آپ شمس الضحیٰ آپ بدر الدجا آپ نور الہدا آپ خیر الورا آپ شمس الضحیٰ آپ بدر الدجا آپ نور الہدا آپ خیر الورا شمع بز میں ہدا شاہد کبریا ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر سبحان اللہ، بہت بہت پیاری آپ نے نعت پڑھی پاکیزہ، بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت ایک چھوٹی سی بریک پہ میں جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ آپ سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. تو اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ہم واپس آگے پاکیزہ سے مزید باتیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں پاکیزہ موجود ہیں جو بہت ہی زبردست نعت پڑھتی ہیں، نعت خواں ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایز اے پروڈکشن ٹیکنیشین کا بھی کام کرتی ہیں. تو پاکیزہ میں آپ سے اب جو ہے وہ تھوڑا سا یہ پوچھوں گی کہ روزے میں ہم لوگ کس طرح اپنے غصے پہ قابو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پورے دن بھر میں ہم بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہیں. کوئی ورک پلیس پہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو وہ آسان نہیں ہے. پھر اگر میں روڈس کی طرف آؤں، ہم ڈرائیو بھی کرتے ہیں ظاہر ہے ڈیلی، صبح شام جانا اور آنا، تو کوئی ایسی گاڑی گزر جاتی ہے، اکثر ہم بے اس میں جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں کبھی کچھ کسی کو. تو کس طرح ہم اپنی ان چیزوں کو مزید کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور بہت مشکل ذرا لگتا ہے کبھی کبھی روزے میں ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. جی، اصل میں روزہ نام ہی اس چیز کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم نے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، بری خاص طور پہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اب جیسے بچوں کے ساتھ میں بھی تھوڑا سا آپ کا ظاہر ہے، آپ کا روزہ آپ کا بھی ہے، لیکن بات یہ کہ روزہ ہم نے کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے. تو ہمیں کنٹرول یہ کرنا چاہیے کہ اگر غصہ بھی آ رہا ہے یا بچوں کی کوئی بات بری لگ رہی ہے، اگر ہم رول ماڈل بنیں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمیں کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے. بھوک میں ہمیں کام بھی کرنا ہے، ٹائم پہ بھی اٹھنا ہے، ٹائم ٹیبل کا بھی خیال رکھنا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے. اور جاب پہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم بھی اسپینڈ کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے. اور اس میں دوسرے کو ورکر ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ سے ایسا سبق لیں، آپ ان کے سامنے ایسا رول ماڈل بنیں کہ جس کو دیکھ کے ان کو لگے کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے
کہ جو روزہ جس کے کتنی مطلب یہ عبادت کتنی عظمتوں والی ہے کہ جس سے دوسرے دیکھ کے متاثر ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا یہ جو عمل ہے یہ کتنا بہترین ہے، اور اصل میں یہ پورے سال کے لیے ہمارے لیے کہ ہم اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہمارے سامنے کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں جب ہم لوگ بریک صبر، لیتے ہیں. روزہ نام ہی صبر کا ہے کہ اسی طرح ہم ہر چیز کے لیے صبر کا مطلب دامن بالکل نہ چھوڑیں، نہ غصے میں مطلب اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں. غصہ تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے اور جس سے ہمارے پیارے نبی نے بھی منع فرمایا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اس بات سے زیادہ سے زیادہ ان کو یہ پتہ لگے، ان کو محسوس ہو کہ روزہ جیسے ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. دعا پڑھنی شروع کر دیں جس سے آپ کو لگے کہ ضبط کریں، مطلب ایسا کوئی ایسی بات جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ تو وہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں کہ ہمارے نبی نے جنگ کرنے کے لیے بھی منع فرمایا کہ کسی سے کوئی. تو اسی طرح کمیونٹی کے لیے اس چیز کو اپلائی کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی جو کوئی بری بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ہمیں بری لگتی ہے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ چلیں اس کو درگزر کریں اس بات کو، اور اپنے آپ کو بھی کنٹرول کریں، اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں. جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، جب اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم اپنے کولیگس کو، اپنی کوئی ایسے دوستوں کو یا ایسے لوگوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے کہ جنہوں نے ہمارے سے کوئی ایسا دل دکھایا ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو، اور بلکہ معافی مانگے بھی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا قصور ہو تو ہم یہ ظاہر کریں اپنے روزے سے کہ روزہ ہم نے رکھا ہے اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے، اپنی ذات کی پاکیزگی کے لیے، اپنے اعمال کی پاکیزگی کے لیے، تو کیوں نہ ہم ایسے عمل کریں. اور دیکھیں ڈیلی لائف میں ہم کبھی کبھی کسی کی کوئی نہ کوئی برائی بے شک نہ صحیح لیکن ہم بات کر جاتے ہیں، اس سے کنٹرول کریں. روزے میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. روزہ تو ایک کتنی اچھی پریکٹس ہے، پوری آپ کی ایسی بھرپور عبادت ہے مکمل، کہ بلکہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیلی فون وغیرہ پہ جیسے ہم فون پہ جو ٹائم دیتے ہیں بالکل کم کرنا، اور آئندہ کے لیے بھی اس کو کنٹرول کر دیں کہ جو ضرورت کا ہے وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں. جاب سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن ویسے کم سے کم ایسی اس میں ٹائم کو ویسٹ کرنا کم کریں. کوئی دعائیں پڑھ لیں. آپ کسی کے کام آنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے فون کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دعائیں آپ دوسرے لوگوں کو اپنے خاص طور پہ سب سے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے کہ جب ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں بچوں کو بھی وہ دعائیں ضرور یاد کروائیں. اور یہ بہت اچھا مطلب میں کہتی ہوں مہینہ اس میں، کیونکہ سب ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں افطار کے ٹائم پہ. کچھ آپ کو پتہ ہے حضرات جو ہیں وہ کچھ پارٹ ٹائم مطلب جاب بھی چھٹی لے کے بھی آ جاتے ہیں فرائیڈے کے ڈیز پہ یا ویکینڈز پہ گھروں پہ ہوتے ہیں یا دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ ماشاءاللہ افطار کا آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہے کہ نمونہ ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ کسی کو افطار پہ بلا رہے ہیں یا کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی بجائے اس کے کہ زیادہ دوسرا اہتمام کیا جائے، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اس سے ہر چیز ہماری کمیونٹی میں ہمارے بچوں کو اس چیز کا فروغ ملے گا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. بالکل. اور رمضان میں پاکیزہ یہ بتائیں کہ دینا کتنا فضیلت رکھتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ہر چیز دگنا ہے. ہر سال یہ ساری چیزیں تو ہر روز ہر دن کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس کی دگنا اثر ہے اس کا. ظاہر آپ دیکھیں آپ روزانہ اگر $1 بھی صدقہ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں مہینے کے 30 دن ہیں، 29 دن ہیں، 30 دن ہیں، تو وہ نیکی آپ کی بڑھ کر کتنا بڑا اجر میں بدل جائے گی. صدقہ کریں اور روز کی ایک دعا جو آپ پڑھ رہے ہیں کلمہ طیبہ کا ضرور میں کہتی ہوں سحری میں بھی اور افطار کے وقت میں بھی یا دن میں روزے کے اس میں بھی آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، جو کہ بہت اعمال کو بھاری کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کو پسندیدہ کلمہ ہے. اور اس کے علاوہ صدقہ کریں، روزانہ خیرات کریں آپ، تو وہ جتنا آپ $1 کریں گے اس کا ڈبل آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ ہم نے بھئی ایسے گھر میں جیسے ایک باکس بنا لیا کہ یہ ہم نے صدقہ کرنا ہے یا خیرات کے لیے ایک الگ باکس ہے. اور افطار کروانے کا بالکل افطار کروانے کا تو بہت ہی ثواب. بیک ہوم کی اگر میں بات کروں ان لوگوں کو کرایا جائے کہ جن کے پاس صرف کھجور اور پانی ہوتا ہے، بالکل روزہ جیسے آپ کو سہولت ہو اور اللہ کو پسند ہے. نہیں کہ لیوش آپ چیزیں رکھو اور کراؤ، ہر چیز میں دیکھیں میں کہتی ہوں ہر کسی کی، میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز میں متوازن اور اعتدال اور ایک مناسب رویہ رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں نمود و نمائش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اچھے طریقے سے کہ جس سے آپ دوسرے کی عزت میں اضافہ ہو اور آپ کو بھی اچھا لگے، تو آپ ضرور اس کا اہتمام کیجیے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بہت جو بڑی کچھ اس طرح کی پارٹیز ہم لوگ ہی کرتے ہیں اور تو کوئی باہر سے نہیں آتا، اسی دنیا میں ہم ہی لوگ ہیں، تو وہ اگر اس طرح کی اگر کی جائے، میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ یا وہ وہی پیسے اگر میں کسی غریب کی مدد کروں، کہ دیکھیں میں نے ایک وہ بڑی پارٹی جو رکھی ہے جس میں میں نے ہر چیز پرووائڈ کی ہے، اور لیکن میں نے انہی لوگوں کو بلایا ہے کہ جو ایسی پارٹیز شاید خود بھی کر سکتے ہیں. جی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ چیزیں تو سالہ سال چلتی ہیں، یہ چیزیں تو سارا سال چلتی ہیں. تو اگر یہی والی جو پوری جو اماؤنٹ ہے یہی ہم اگر کہیں ڈونیشن یا چیریٹی، کتنے سینٹرز ہیں یہاں پہ، کتنی مائیں ہیں، پیرنٹس ہیں، ایون بچے بھی ہیں، سک کڈس ہیں،
تو کتنا کچھ اور ہو سکتا ہے. بالکل لیلا, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور وہی بات میں کہوں گی کہ انما اعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پارٹیز تو ہم کرتے رہتے ہیں, اگر آپ وہ چھوٹے اس کو کم کر کے چھوٹے پیمانے پہ کر کے اگر آپ زیادہ تر کرنا چاہیں کہ ان لوگوں کو جو مستحق ہیں اور کچھ اور ہیلپ کرنا چاہتی ہیں, تو بے شک اس کا ثواب تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ آپ کو کتنا اس کا اجر دے گا. اور ضرور کرنا چاہیے ایسا کہ آپ ان لوگوں کو افطار کروائیں, ان لوگوں کو غذا پہنچائیں جن کو یہ میسر نہیں. تو یہ بہت ایک اچھا سا ہمارے لیے قدم ہوگا. ایون کمیونٹی میں بھی کچھ یہاں پہ ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ ان پہ ارادے ایسے بنے ہوئے کہ جہاں ہم اپنا یہ تھوڑا سا اماؤنٹ دے کر یا کروا سکتے ہیں. بہت سارے ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو آپ تو دیکھیں مسجدوں میں بھی اس کا افطار کا اہتمام ہوتا ہے, آپ وہاں پیسے دے کے ماشاءاللہ ایک بھرپور ایک سادگی سے اور بہتر طریقے سے آپ افطار میں کنٹریبیوشن اپنا ڈال سکتے ہیں. تو جیسی آپ کی نیت ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. نہیں, یہ میری پرسنل ایک اوپینین تھی, شاید مجھ سے کافی لوگ اختلاف کریں, لیکن یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ میں اس کو روزہ کھلواؤں کہ جو واقعی میں ہی مستحق ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے گھر میں ماشاءاللہ کھاتا ہے, ہر کسی کے پاس سب کچھ ہے. دونوں صورتوں میں ثواب ہے کہ جس کو جو مستحق ہے تو اس کو تو آپ کروائیں گی, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق روزہ دار کو روزہ کھلوانا وہ تو ایک فضیلت ہے ہی ہے. تو جیسے آپ کو, لیکن میں بات کر رہی تھی کہ الگ سے ایک بڑی کوئی مطلب بہت بڑی, تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہاں, لیوش, وہی میں نے کہا کہ متوازن ایک اعتدال رکھا جائے ہر چیز میں. بالکل. اور نمائش تو کسی چیز میں بھی اچھی نہیں ہوتی. بالکل, یہ تو وہی نا ڈیلی لائف کی چیز, ڈیلی لائف کی چیز ہے. تو تھوڑا ہٹ کے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا جو واقعی مستحق ہیں اس چیز کے. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے بھی بہت اچھا ماشاءاللہ ایکسپلین کیا. تو تھوڑی سی دعائیں آپ ذکر کر رہی تھیں کہ دوسرے عشرے میں یا ویسے ہی رمضان کے تیسرے عشرے یا دوسرے عشرے میں کون سی اور مزید ایسی دعائیں یا ایسی صورتیں ہیں جو آپ ہمیں. سورہ اخلاص میں سمجھتی ہوں ضرور, اس کا سورہ کوثر, سورہ اخلاص, مطلب جیسے روٹین میں کسی خاص ٹائم پہ آپ کہیں گے, فجر کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم یا عصر کے ٹائم, آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, سحری کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ روزہ افطار کرنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور سورہ قدر جو ہے روزہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان صورتوں سے پڑھنے سے بات یہ ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے سورہ کوثر کے, سورہ اخلاص کے ویسے ہی پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. تو آپ یہ پڑھیں, آپ درود شریف پڑھ لیجئے. اور عشرے کی دعا جو مخصوص ترین ہوتی ہے, جیسے کہ اس دفعہ مغفرت کی دعائیں ہیں, وہ آپ تسبیح کے طور پہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے. جی, اس کا بہت فضیلت ہے. تو پاکیزہ ایک اور کوئی اگر آپ ہمارے ساتھ نعت ہمیں سنا دیں. جی, میں پیش شیئر کر لیتی ہوں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے, دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا,
धनी अपनी किस्मत का है तो वही है दया रे नबी जिसने आँखों से देखा मुक़द्दर है सच्चा मुक़द्दर उसी का निगाहे करम जिस पे आका ने डाली मुक़द्दर है सच्चा मुक़द्दर उसी का निगाहे करम जिस पे आका ने डाली खुला है सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली खुला है सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली इस नात के ना अल्फाज ऐसे दिल को लगते हैं और बिल्कुल अगर हम लोगों में से कोई जो है वो गया हुआ है खाना उसको तो काबा, ज़रूरी वो कैफियत। बिल्कुल सामने आ जाती है हर चीज़ और एक बिल्कुल। कैफियत ही अलग होती है। बिल्कुल। तो सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और इस वक्त पाकिस्तान एक लेते हैं हम ब्रेक और वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का और हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ पाकीज़ा मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उन्होंने नात सुनाई। तो पाकीज़ा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी देखने वालों को जो है स्पेशली ख़वातीन को जो सारी प्रेप में बड़े ही जोशो खरोश से जो है काम कर रही होती हैं इफ्तारी के टाइम, तो कोई अगर हेल्दी ऐसी ऑप्शन में पूछूं जो वेट वॉचर्स भी हैं और चाह रहे हैं कि रमज़ान में हमारा वेट भी ना बढ़े और हेल्दी भी रहे, हेल्थ को भी कोई इशू ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, तो उस तरह का अगर किस तरह का मील प्लान जो है वो आप करेंगी अफ्तार के टाइम के? ये तो बड़ा प्यारा सवाल हो गया क्योंकि आपको पता है हम सब ख़वातीन असल में कुछ तो ये तो बात सही कह रही हैं आप कि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन अब चूँकि बच्चों को पसंद है, बच्चों को एहतमाम करना भी अच्छा लगता है और रोज़मर्रा की बुनियाद पे यानी कि बहुत ज़्यादा एहतमाम ना करें मगर फ्राई चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें, लेकिन बच्चों को पसंद होती हैं तो फ्राई चीज़ों को मैं कहती हूँ अगर अवॉइड नहीं कर सकते उन्हें तो हम लोगों को चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में जैसे सभी शामिल रखते हैं माशाल्लाह खजूर डेट्स का ज़रूर इस्तेमाल रखें। आप उसको सहरी में भी पूरे फुल न्यूट्रिशन है जो कि आप उसको सहरी में भी ज़रूर यूज़ करें। जी, और सहरी में जैसे आप नहीं खाते हैं बाज़ लोग, लेकिन अगर ओट्स खाया जाए, दलिया खाया जाए, उसमें आप नट्स
یوز کر لیں. یوگرٹ ضرور اپنی غذا میں جی, اور یہ جو یوگرٹ دہی جو ہے اور خاص طور پہ گھر کا بنایا ہوا دہی جو گھر میں اگر آپ اس کو بنا لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور روٹی اگر جیسے لگتا ہو کہ جیسے ہمارا پیٹ اگر نہیں بھر رہا ہے تو روٹی اگر آپ اس کو ترجیح دیں پراٹھوں سے بہتر ہے کہ آپ روٹی کا آپشن رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے. اچھا گھی سے تھوڑی بدہضمی بھی ہو جاتی ہے کچھ دنوں بعد, مکھن یوز کر لیں, میں یہ کہہ سمجھتی ہوں اس کے بجائے تھوڑا سا کم مکھن روٹی پہ لگا کے کھا لیں جی. اور پانی جتنا سادہ پانی جتنا پیا جائے کسی اور مشروب کے علاوہ لسی کا استعمال کریں. اچھا لسی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں پوری فل نیوٹریشس ہے, اور لسی کے ساتھ آپ سادہ پانی پہ زور دیجیے. اور اگر آپ نے کسی مشروب کا اہتمام کرنا ہی ہے تو آپ لیمن ضرور اپنے مشروبات میں جی بیسٹ ہے وہ آپ کے لیے. تو آپ اگر ویٹ اس میں ہے تو آپ واک ضرور کریں. واک اب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج سے ویدر بھی بہت اچھا, بلکہ کل 2-3 دن سے ویدر کافی اچھا ہے, تو واک کی بھی تھوڑی ہلکا چلنے کی عادت ڈالیں. کہ ہم لوگ بالکل لیزی ہو جاتے ہیں, فرائڈ چیزوں کا کم اہتمام کریں, فرائڈ چیزوں سے پرہیز کریں. صحیح بات کی, فرائڈ چیزیں ہوں بے شک لیکن وہی اعتدال مطلب اگر 2 دن آپ نے نہیں بنا جی پکوڑے اور رمضان تو ہم سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں مست چلا آ رہا ہے, اس کے بغیر لوگوں کو مطلب لطف بھی نہیں آتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روز نہیں, اور اب مجھے لگتا ہے کہ مائیں مدرس جو ہیں ماشاءاللہ اتنی سب سمجھدار ہیں, اچھے طریقے سے اہتمام کر لیتی ہیں کہ وہ ہر روز نہیں تو کم سے کم جیسے, اور جیسے ہم یہ کھاتے ہیں جس کو ہم چھولے کہتے ہیں, چھولے کی چاٹ کہتے ہیں, سادے طریقے سے لوبیا بھی استعمال اس میں اگر شامل کر کے بنا لیا جائے تو یہ کافی ہیلدی وے میں آپ کو ملے گا. اور جیسے جو فروٹ چاٹ کھاتے ہیں اس میں اگر یوگرٹ یوز کر لیں کریم کے بجائے تو وہ بھی ایک ہیلدی وے میں آپ کو. میں فروٹ چاٹ میں کبھی کریم نہیں ڈالتی, آپ سادہ فروٹ کھا لیں, ہمیشہ یوگرٹ یا پھر بالکل سادے فروٹس, یا پھر وہ اورنج جوس وہ بھی تازہ نکلا ہوا جی مالٹے کا, بالکل یہ جوس پی لیے جائیں. ایسی مطلب ہیلدی چیزیں تو آپ کو پتا ہے یہ ارینج کرنا بہت ایزی ہے, اس میں کام بھی کم کرنا پڑے گا, کام کم ہو جاتا ہے جی. اور اگر میں کھانے کی طرف جاؤں, مین میل جو ہے جی اس میں کس طرح کے جو ہے وہ لازمات ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے ٹائم تو آلموسٹ ڈنر کا ہی ہو جاتا ہے. لیکن میں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم افطار نہیں کرتے, ڈائریکٹ کھانا ہی کھاتے ہیں, ہم ڈائریکٹ کھانا جی. تو اس میں کہتی ہوں کہ روزانہ کے روزمرہ کے معاملات سے ہٹ کے مرچ مسالوں کا استعمال بالکل کم کریں, نارمل اور اچھی چیزیں بنائیں. ہیلدی میٹ اگر بنا رہے ہیں تو زیادہ مسالے والا یا بہت بھنا ہوا نہ بنائیں, نارمل اپنا تھوڑا سا اس کو تیل آئل کم رکھیں, اس میں لکوڈ, اس میں مطلب لکوڈ ہی زیادہ ہو, اور روٹی کا استعمال کریں. اور جیسے فرائی چیزوں کے بجائے آپ ان میں بیک چکن کھا لیں تو یہ ہیلدی وے میں آپ کی سحری بھی ہو جائے گی جی. تو اس میں سحری میں آپ کو پتہ ہے جیسے دلیے کا استعمال کر لیا. ڈنر میں آپ جیسے آپ روٹی وغیرہ اگر آپ افطار نہیں کر رہے ہیں تو رائس بھی آپ اگر کھا رہے ہیں تو ان کو بوائل کر کے آپ یوز کر لیں, سبزی والے رائس کھا لیں, اور یا پلاؤ بھی بہت اچھی وہ مسالے دار بریانیاں اگر. اور دیکھیں ویسے اس طرح کی چیزوں سے نا اگر روزہ کھولیں بھی نا تو تھوڑا سا آگے جا کے 1-2 دن بعد یا 1 ہفتے بعد اسی وقت آپ کو تھوڑا ہیوی فیل ہونے لگتا ہے, ہیوی فیل ہو جاتا ہے جی. لیکن اگر نارمل آپ نے ہیلدی چیز کھائی ہو تو پیٹ بھرا نہیں لگتا. بالکل, تو یہ ہے. تو ہیلدی وے میں اب تو مائیں بھی اس میں کافی کانشیس ہیں, اور ایون حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں, لیکن اگر پسند بھی کرتے ہیں تو اس کو آلٹرنیٹ کر لیں, مطلب گیپ کر کے آپ اس کو یوز کر لیں تو آپ کو ہر چیز ہی کا فائدہ لگے گا. اور پانی کا اگر پانی کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ مجھے خود فیل ہوتا ہے کبھی, کیونکہ ہم خود بھی آپس میں اگر بات شیئر کریں تو پانی اتنا نہیں پی پاتے, کیونکہ بہت جلدی تو سحری میں کوئی بھی نہیں اٹھتا. روٹین ایسی ہے کہ سب ٹائم سے ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کا استعمال کم کے بجائے زیادہ کریں. اور جب روزہ کھول لیں اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد ایک جگ کا گلاس میں تو رکھ لیتی ہوں, اور میں یہ میک شور کرتی ہوں کہ جب تک میں سو نہیں جاتی مجھے یہ جگ ختم کرنا ہے. ورنہ اگر 1-2 دن میں نے نہیں کیا تھا اور میں بھول گئی, اور پھر مجھے نیکسٹ ڈے پاکیزہ اگر میں آپ کو بتاؤں میرے کڈنیز میں درد ہو رہا تھا, بالکل تو بہت بری حالت تھی. لیکن یہ کہ پانی پھر میں بالکل بھی نہیں بھولی, اور میں اب پورا پراپر یہ میک شور کرتی ہوں کہ میں 4 گلاس صبح, اگر میں نے 2 گلاس لیے تو میں 4 سے 6 گلاس سوتے تک لے لوں. بلکہ میں کہوں گی اس میں اس کا پوائنٹ بھی شامل کر لیں, نہ صرف ہیلتھ بلکہ بیوٹی کے لیے بھی, جو کہ جس طرح آپ رمضان میں عبادات کر رہے ہیں, اگر اپنی ہیلتھ کے بارے میں بھی تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو, لوگ بات کر رہے تھے ڈارک سرکلز کی, اس کے لیے آپ ضرور بتائیں جو آپ نے ہمیں ٹوٹکا بتایا تھا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو عید کی خوشیاں بھرپور طور سے انجوائے کرنی ہے, عبادات پہ توجہ پوری دیں اور ڈائٹ اچھی لیں, تو اس سے آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ عید پہ بھی خوبصورت لگیں گے, اور آپ کو عبادت جو آپ نے کی ہے بھرپور طریقے سے اس کا بھی لطف اٹھائیں گے, آپ کو وہ رحمتیں محسوس ہوں گی انشاءاللہ. اور ڈارک سرکل کے میں کہہ رہی تھی کہ کیونکہ نیند ذرا پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے آپ کی آئیز لگیں, تو اس میں ہم زیادہ تر لوگ بتاتے بھی ہیں, اور یہ سبھی کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے کہ آلو کے قتلے جیسے
ان کو کاٹ کے جیسے اچھا. چھیل کے آلو کو پیل کر کے آپ اس کے قتلے کر کے اپنی آئس پہ رکھ لیں کچھ دیر, تو آپ کو ٹھنڈک پہنچے ٹھیک گی ہے. بہت اچھے, اس سے اچھا. آپ کا مساج ہو جائے گا آئس کا اور بہت اچھا آپ کو فیل ہوگا. ٹھیک ہے. یا کھیرا بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا. اور اب مجھے لگتا ہے گرمی بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے, تو ہاں. یہ ٹوٹکا بہت آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے. کول افیکٹ ہو جائے گا, ریسٹ دیتا ہوگا, ریسٹ دے گا ٹائرڈنس آپ کو, ختم آپ کی آئز بہت مطلب چمکتی ہوئی معلوم ہوگی اچھا انشاءاللہ. چلے میں تو کروں گی یہ ٹوٹکا. جی زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے ٹپ شیئر کی ہے. تو کچھ دعا کا ہم سلسلہ جی, رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیتے ہیں. بالکل ضرور. اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے, اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے, میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے, میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے, چند شمع تو فروزاں ہے میرے سینے میں, چند شمع تو فروزاں ہے میرے سینے میں, روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے, روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے, صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں, صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں, زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے, اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں, اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں, روح میری بھی تیرے قرب کے شایعاں ہو جائے, اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں, اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں, پاک ہر ایک خطا سے میرا داماں ہو جائے, میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن, میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن, فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے.
हो जाए। اے خدا ذات کا اپنی مجھے رفع ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے۔ مظفر وارثی کا آمین کلام تھا. ثم آمین۔ مظفر وارثی بہت خوبصورت کلام ہے یہ. اچھا، بہت 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 ہی پیارا، ایک دم بس کہیں چلے جاتے ہیں آپ جی، اللہ کے پاک ساتھ۔ ہماری دعائیں قبول فرمائے آمین اس ثم کلام کی آمین۔ بدولت. بہت اور شکریہ ہمیں پاکیزہ آپ کا آنے کا، اور بہت ہی ایک سما سا بن گیا ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے میں خداحافظ کہوں، پر یہ ہے کہ دوبارہ بھی آپ کو ضرور ہم انشاءاللہ انوائٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ لیلا انوائٹ کرنے کے لیے، اور ٹیم آواز کا بھی بہت بہت شکریہ. تو چلیں، آئی ہوپ کہ آپ سب نے آج کا ہمارا یہ سیشن انجوائے کیا ہوگا، اور بہت ساری دعائیں، بہت ساری تفصیلات آج جو پاکیزہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اس کو شامل کریں، نہ صرف رمضان میں، ویسے بھی رمضان کے بعد بھی یہ دعائیں ہی ہیں جو ہم سب کی جو ہے وہ آگے جا کے ہمارا ایک سایہ بنیں گی، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں عذاب قبر سے جو ہے وہ بچائیں گے انشاءاللہ ثم آمین۔ تو چلیں، اسی بات کے ساتھ میں آج کے اپنے اس شو کو اختتام پذیر کروں گی، اور آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور بہت سارا دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔